बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। नाज़रीन, जब भी अक्टूबर का महीना आता है तो यकीनन 8 अक्टूबर के हवाले से जो लोगों की यादें हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। लोग अपने प्यारों को 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले में खो बैठे थे और हालिया दिनों में भी एक जर्मन साइंसदान की जो पेशन गोई है उसने आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में एक हलचल पैदा कर रखी है। इसकी वजह से भी लोग परेशान हैं और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में ये डिस्कस किया जा रहा है कि अब ज़लज़ला आने वाला है। लोग अब भी खौफ व हरास में मुब्तला होते जा रहे हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद रुस्तम खान जो माहिर अर्ज़ियात हैं और जो ज़लज़ला 2005 का आया था और मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी में ये मौजूद थे, इनकी पूरी क्लास वहाँ शहीद हो गई थी, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इनसे बात करेंगे कि क्या ये जो पेशन गोई है ये हक़ाइक़ पे मबनी है और क्या ज़लज़ला अब भी आ सकता है, कितने ख़तरात मौजूद हैं। इनसे तज्ज़िया भी लेंगे, बात करेंगे। और उनके साथ मौजूद हैं राजा नबील आज़ाद, ये समाजी कारकुन हैं, ज़लज़ले में इन्होंने बड़े काम भी किए थे। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहते हैं कि जो ज़लज़ले के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो यकीनन आप को वो यादें ताज़ा हो जाती हैं कि आपने भी अपने प्यारों को और वो जो क्लास जो आप पढ़ा रहे थे वो सारी शहीद हो चुकी थी। क्या कहेंगे कि अब जो पेशन गोई की जा रही है ये सच्चाई पे मबनी है और क्या आप कहेंगे इस हवाले से? अब जो आप बात कर रहे हैं 2005 के अर्थक्वेक के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि अर्थक्वेक जो है ना ये 90% अर्थक्वेक जो है ना वो टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैं और बाकी जो 10% अर्थक्वेक हैं उसमें वल्केनिक अर्थक्वेक भी हैं जो ऊपर से मीटियोराइट्स गिरते हैं ज़मीन के ऊपर, शाब साकब जिनको कहते हैं, उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आते हैं। जिस तरह आप अभी चांद के ऊपर देखें तो बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि उसके ऊपर मीटियोराइट्स गिरते हैं तो उसकी वजह से जो है ना वो गड्ढे पड़े हुए हैं जी। तो जो हमारी ज़मीन है इसके ऊपर भी नॉर्थ पोल के ऊपर और साउथ पोल के ऊपर जो है ना ज़्यादा मीटियोराइट गिरते हैं चूँकि उधर मैग्नेटिक फील्ड जो है ना उसकी ज़्यादा है। ठीक है। और उसके बाद लैंडस्लाइडिंग से भी कुछ कम इंटेंसिटी के जो है ना अर्थक्वेक आते हैं। तो ये प्लेटें जो है ये 3 तरह की जो है ना इनकी मूवमेंट होती है। ये इनकी कोलिजन होती है, जब 2 प्लेटें टकराती हैं तो उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन या कॉन्टिनेंटल टू ओशनिक प्लेट की जो है ना वो कोलिजन होती है, यानी समुद्री प्लेटें हैं और जो खुश्की की प्लेटें हैं इनकी 3 तरह की कोलिजन होती है कि बाद औक़ात जैसे ये हिमालयात बने हैं, ठीक है, तो इनके सामने पहले ओशन था, टैथिस ओशन था, तो वो कंज्यूम हो गया, कुछ जैसे इंडियन प्लेट के नीचे सब्डक्ट हुआ, कुछ जो है पीछे जो यूरेशियन प्लेट है जो रशिया और चाइना वगैरह या मंगोलिया इस प्लेट के नीचे सब्डक्ट हुआ, तो अब जो है ना यहाँ कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल प्लेट की कोलिजन की वजह से ये हिमालयात बने हैं। ठीक है। तो ये बर्मा से लेकर के तो ये नार्दर्न एरिया जो हमारा गिलगित वगैरह है वहाँ से ये बेंड करके अफ़गानिस्तान की बॉर्डर तक जाते हैं, तो ये 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ है। ठीक। और ये जो हमारी इंडियन प्लेट है इसमें ये 3 तरह की बाउंड्री हैं इसकी। एक तरफ इसकी डाइवर्जिंग बाउंड्री है, जैसे ये इंडियन ओशन है तो इसमें जो है ना प्लेट जो है नीचे से लवा आता है, वो जब ठंडा होता है तो इसको आगे पुश करता है नॉर्थ में। ठीक। और फिर सामने जो है ना इसकी कोलिजन होती है तो हिमालयात बनते हैं जी। और ये इसके जो फ्रंटल पार्ट है वो टूट कर जो है ना इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है। और इसकी वजह से जो नार्दर्न एरिया में है जो पाकिस्तान का एरिया है इसमें 2 बड़े प्रोमिनेंट किस्म के स्ट्रक्चर बने हैं। एक हज़ारा कश्मीर सिंटैक्सिस है, ठीक है, जो पारस से ये बेंड होता है और फिर वहाँ से ये एक्सटेंड करके ये देखें आप, ये इस्लामाबाद की जो पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ से एक्सटेंड करके तो क्वाड तक जाता है। सही है। तो ये सारी जो ये इस्लामाबाद से ये जो फॉल्ट गुजर रहा है इसको हम MBT कहते हैं। ये क्वाड से लेकर के फिर पारस जाता है, वहाँ से ये बेंड करके तो फिर ये मकबूजा कश्मीर से होता हुआ जो है ये जम्मू के करीब से जो है ना, जम्मू के नॉर्थ से ये असम और उधर से जो है ना ये बर्मा तक जाता है। ठीक है। अब इसके पीछे जो है वो दूसरा जो है वो नंगा पर्बत सिंटैक्सिस है जी। तो जो मैं बात कर रहा था कि जिस तरह से वो डच साइंटिस्ट वो बता रहा है कि जो है ना
آئندہ 24 گھنٹے میں یا آئندہ 28 گھنٹے کے اندر ارتھکویک آئے گا. تو اس طرح کی فی الحال دنیا کے اندر کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ کسی نے اس سے پہلے جو ہے نا فور کاسٹ کیا ہو. چونکہ ہمارے پاس جو ارتھکویک جس طرح سے میں نے کہا کہ ٹیکٹونک ارتھکویک ہیں, ٹھیک ہے, پلیٹوں کی ٹکراؤ کی وجہ سے یا پلیٹوں کی جو ہے نا جہاں سے یہ ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں, یا پھر یہ ان کی ہاریزنٹل موومنٹ ہوتی ہے. جیسے یہ چمن فالٹ ہے جس کا وہ کہہ رہا ہے کہ چمن فالٹ کے ساتھ جو ہے نا ارتھکویک آئے گا. تو یہ تو آلریڈی ہیں کہ اسی کے بیس پر لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹیکٹونک ارتھکویک ہے, یہ ولکینک ارتھکویک ہے, یہ میٹیورائٹ کے گرنے سے آیا ہے, یا یہ لینڈ سلائڈنگ سے آیا ہے, یا نیوکلیر ٹرسٹ ہوا ہے. تو یہ جو ڈچ سائنٹسٹ ہے یہ جو ہے سولر سسٹم کی جو ایک جیومیٹری ہے اس کے بیس پر جو ہے نا یہ فور کاسٹ کرتا ہے. لیکن انہوں نے جو ترکیہ میں کی تھی وہ بھی درست ثابت ہوئی تھی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ درست اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ابھی چمن فالٹ کا وہ کہہ رہے ہیں, تو چمن فالٹ کوئٹے میں 1905 میں 1935 میں زلزلہ آیا تھا. ٹھیک ہے, 7.8 کا. بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ 8 میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آیا تھا. تو یہ اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا چونکہ یہ 1000 کلومیٹر سے بھی زیادہ لمبا یہ اسٹرائک سلپ فالٹ ہے جو ناردرن ایریے سے لے کر کے ناردرن ایریے میں یہ بائیفرکیٹ ہو جاتا ہے, جس کو MMT بھی کہتے ہیں اور MKT بھی, پیچھے MKT ہے اور نیچے جو ہے نا MMT ہے. اور پھر جب یہ چترال کی طرف آگے چلے جاتے ہیں تو یہ پھر یہ دونوں مل جاتی ہیں, مل کے یہ ایکسٹینڈ کرتی ہیں کوئٹے سے ہوتے ہوئے جو ہے نا یہ انڈین اوشن میں چلی جاتی ہے یہ فالٹ. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ 1935 کے بعد کوئی بڑا ارتھکویک نہیں آیا. اس لیے جو ہے نا یہ کسی بھی وقت اس کے ساتھ ارتھکویک آ سکتا ہے. لیکن یہ کوئی اس وقت تک کسی نے یہاں اسٹڈی نہیں کی کہ جو مائنر جو شارٹ ٹرم پریڈکشن ہوتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پریڈکشن ہوتی ہے. لانگ ٹرم پریڈکشن یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 1.65 ملین ایئر پہلے بھی اگر کسی فالٹ کے ساتھ ارتھکویک آیا ہے تو وہ فالٹ ایکٹیو ہے. یعنی 16,50,000 سال پہلے بھی اگر کسی فالٹ کے ساتھ ارتھکویک آیا ہے تو ہم اس فالٹ کو ایکٹیو کہتے ہیں جیولوجسٹ. پھر جو ہے نا چند سال سے لے کر 10 سال تک جو ارتھکویک کی پریڈکشن ہے اس کو میڈیم رینج پریڈکشن کہتے ہیں. اور چند منٹ سے چند گھنٹوں کے اندر جو ارتھکویک آتا ہے اس کو شارٹ ٹرم پریڈکشن کہتے ہیں. اب شارٹ ٹرم کے لیے جو ہے نا اب دیکھیں ڈفرینشیل GPS ہیں جو بالکل جو ملی میٹر میں بھی زمین کی موومنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اب یہاں مجھے نہیں لگتا کہ چمن فالٹ کے ساتھ کسی نے جو ہے نا کوئی GPS اس طرح کے لگائے ہوئے ہیں اور GPS نے جو ہے نا وہ ڈیٹیکٹ کیا ہو کہ جہاں موومنٹ ہو رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جو ارتھکویک آتے ہیں ارتھکویک سے پہلے یہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک سے پہلے ہیں, لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آتے ہیں. اگر وہ جھٹکے آہستہ آہستہ ان کے میگنیچیوڈ بڑھ رہی ہے تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جو ہے نا کوئی مزید بڑا جھٹکا آنے والا ہے. جیسے ارتھکویک کا ایک جھٹکا آ گیا, اس کے بعد اگر وہ جھٹکے آہستہ آہستہ پھر بڑھ رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ پھر کسی اور بڑے ارتھکویک کے جو ہے نا فور شاکس ہیں. اگر وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آفٹر شاکس ہیں, یعنی وہ مزید جو ہے نا انرجی ریلیز نہیں ہو رہی. جیسے آپ مرغے کو ذبح کرتے ہیں, اگر اس کی گردن زیادہ کاٹ لیتے ہیں تو وہ فوراً جو ہے نا اس میں وہ جو ہے نا وہ ہلنا اس کا بند ہو جاتا ہے. تو اگر آپ اس کو کم کاٹتے ہیں تو وہ زیادہ پھٹ پٹاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا زمین کا بھی یہی ہے کہ اگر انرجی زیادہ ریلیز ہو جائے یا پھر اس کے بعد یہ اس کا فوکس بہت نیچے ہو تو آفٹر شاکس کم آتے ہیں. اگر شیلو ہو تو پھر اس کے آفٹر شاکس زیادہ آتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر یہ جو جھٹکے آ رہے ہیں جیسے ابھی نیپال کے قریب ارتھکویک آیا ہے تو یہ 1100 کلومیٹر کے سائزمک گیپ تھا, جس میں ہمیں بالکل پتہ تھا کہ کسی بھی وقت جو ہے نا جو ہے یہاں ارتھکویک آ سکتے ہیں. تو دیکھیں کل جو ہے نا 2 جھٹکے اس کے اندر آئے. ہم بہت سیمینار کے اندر جو ہے نا بتا چکے ہیں کہ نیپال اور ناردرن انڈیا کے درمیان 1100 کلومیٹر کا سائزمک گیپ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ انڈین اوشن سے لے کر کے تو ناردرن ایریے تک جو ہے یہ جو چمن فالٹ ہے, یہ چمن فالٹ کے ساتھ 1935 کے بعد کچھ چھوٹے چھوٹے جھٹکے تو آئے, کوئی بڑا جھٹکا نہیں آیا. پاکستان میں آپ کو خطرہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں پاکستان میں خطرہ تو ہر وقت ہے. دیکھیں جس طرح سے میں نے کہا کہ ہمالیہ کی جو لمبائی ہے 2500 کلومیٹر ہے, اور پھر آگے 1000 کلومیٹر جو ہے نا یہ چمن فالٹ ہوگا.
تو یہ سارے کے ساتھ کہیں نہ کہیں جو ہے نا انرجی تو وہ ہمیشہ جو ہے نا ہر 5-10 سال کے اندر ایک بڑی میگنیچیوڈ کا ارتھ جو ہے نا آتا ہے اس پورے جو ہے نا ہمالیاز کے اندر. صحیح ہے. لیکن یہ جو مظفر آباد میں تعمیرات ہوئی ہے وہاں تو یہی کہا جاتا تھا نا کہ یہاں سے فالٹ لائن گزرتی ہے اور جب بھی زلزلہ آئے گا تو زیادہ تباہی ہو سکتی ہے, یہاں آبادی اس طریقے سے نہیں آنی چاہیے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ خطرات زیادہ نہیں ہیں؟ دیکھیں جو جس طرح سے میں نے کہا نا کہ مظفر آباد جو ہے یہ ایک فولڈ کے اندر ہے کہ یہ اس طرح سے جو ہے نا یہ اس کو جو ہے نا اندر جو ہے اس کے اوپر پش لگ رہی ہے دونوں طرف سے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے بعد جو لم جن کو میں نے کہا یہ فولڈ کے جو لم ہیں اس میں ایک تو جو ہے نا ایم بی ٹی ہے جو میں نے آپ کو کہا کہ پارس سے بینڈ کر کے ایک اس کا سیگمنٹ جو ہے نا انڈیا نیپال کی طرف اور برما کی طرف نکل جاتا ہے. دوسرا یہاں سے فولڈ ہو کر یہ یہاں سے کوارڈ کی طرف چلا جاتا ہے. اس کے پیچھے اس یہاں سے اگر دیکھیں تو نتھیا گلی فالٹ ہے, نتھیا گلی سے پیچھے چلے جائیں تو پنجال فالٹ ہے, اور پھر ادھر سے کٹ کر کے نیچے تربیلے کے بیچ میں سے آ رہا ہے اس کو ہم تھاکوڈ فالٹ کہتے ہیں. اور پھر جو جیلم ریور آپ دیکھیں کہ یہ ساؤتھ ایسٹ میں فلو کر رہا ہے, کوئی ریور ساؤتھ ایسٹ میں فلو نہیں کر رہا. یہ کیوں کہ اس جیلم فالٹ کے ساتھ ادھر جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. اور یہ جیلم فالٹ جو ہے نا یہ بالکل بہت ایکٹیو فالٹ ہے. اس کے ساتھ ابھی کوئی جو ہے نا انرجی ریلیز نہیں ہوئی. ابھی پیچھے جو ہے نا یہ جو ڈیم بنایا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے کم میگنیچیوڈ کا میرا خیال 3 یا 4 میگنیچیوڈ کا ارتھ آیا ہے یہ پلندری کے ساؤتھ میں. ٹھیک ہے. یہ ہائیڈروسٹیٹک پریشر کی وجہ سے جو ہے نا وہاں ارتھ کویک آیا ہے. اس کے اس سے پیچھے چلے جائیں تو اسی کے ساتھ ایک جو کوٹلی سے آتا ہے جو 1905 میں جموں کے قریب جس کے ساتھ جو ہے نا ارتھ کویک آیا تھا وہ ریاسی فالٹ ہے. ٹھیک ہے. وہ فالٹ کوٹلی سے ایکسٹینڈ کر کے پلندری آتا ہے, پلندری سے یہ ٹائیں آتا ہے, وہاں سے یہ مناسا آتا ہے, مناسا سے یہ جدھر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹرک یہ ٹنل بنائی ہے یہ یہاں سے ایکسٹینڈ کر کے مظفر آباد کی طرف جاتا ہے. اس کو ہم ریاسی فالٹ کہتے ہیں. صحیح ہے. خطرات موجود ہیں. خطرات موجود ہیں. خطرات موجود ہیں. میں نبیل صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا. آپ نے جو 2005 کا زلزلہ ہے اس میں بھی بڑا کام کیا تھا, اور کیا کہیں گے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ خطرات تو ابھی موجود ہیں, لوگوں کو پوری تیاری بھی کرنی چاہیے لیکن اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا چاہیے ہم سب کو, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. دیکھیں جو جتنے بھی ارتھ کویکس آتے ہیں یا جو بھی دیکھیں کوئی بھی قدرت کی طرف سے جتنی چیزیں ان کے لیے ہمیں ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ, یو نیور نو کہ کب کیا ہونے والا ہے. تو اس کے لیے اللہ کی طرف رجوع کریں. اس کے علاوہ جب ایک چیز ہے نا کہ آپ کو خود سے تیار بھی رہنا چاہیے. آپ کو دیکھیں ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز ہیں جو شاید دیکھیں ارتھ کویک سے پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا, لیکن اس کے بعد جب بھی 2005 کا زلزلہ آیا اس کے بعد ایکٹیولی تب سے لے کر آج تک میں اس سیکٹر میں کام کر رہا ہوں. ہم لوگ فلائی تنظیم چلا رہے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے کہ جب یہ چیز ہو جائے تو اس کے بعد جتنی بھی کوئی ٹریننگز ہیں, فرسٹ ایڈ کورسز ہیں, ڈفرینٹ ہیں, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے, اس سے رسپونڈ کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اس کی طرف بھی ہمارا فوکس ہونا چاہیے. تاکہ دیکھیں جب بھی کوئی باقی جو شہروں سے کنٹریز سے جو بھی آپ کو ہیلپ آتی ہے وہ اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اور پھر ارتھ کویکس میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی جو پرابلم آ جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روڈز, آپ کا ایکسیس جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے. سو لوکلی جتنی بھی جو تنظیمیں ہیں, جو لوگ ہیں, ان کو اس چیز کے لیے ٹرینڈ ہونا چاہیے کہ ہاؤ ٹو رسپونڈ. تو یہ ہم نے دیکھا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو پیپل ور ناٹ ٹرینڈ فار دیٹ, بالکل ٹرینڈ نہیں تھے. لیکن اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ بعد میں نو ڈاؤٹ ہم لوگ اس کے وٹنس ہیں کہ اس وقت پاک آرمی اور موجودہ حکومت کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا اور ان لوگوں نے اس کو بہت اچھے سے اس کے ساتھ ڈیل کیا. میرے خیال میں دنیا کا یہ شاید سب سے بڑا فضائی آپریشن بھی تھا کہ آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے جتنے بھی وہ پہاڑی علاقہ ہے اور وہاں پہ عام دنوں میں روڈ ایکسیس اگر مشکل ہوتی ہے تو ارتھ کویک کے بعد تو اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. بٹ ہم نے دیکھا کہ بہترین طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا اور پورے پاکستان سے بھی لوگوں نے بہت اچھا مینیج کیا. میں یہی کہوں گا کہ اللہ کی طرف ضرور رجوع کرنا چاہیے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ ہمیں اس کے لیے ڈفرینٹ ہماری آرگنائزیشنز ہیں, گورنمنٹ کے پلانس چلتے ہیں, ان کے لیے ہمیں ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگز اور ان چیزوں کی بھی طرف دیکھنا ہوگا. صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں کہ جس طرح خطرات کی ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے ادارے اس طریقے سے تیار ہیں اس حوالے سے, اور لوگوں کو کیا حفاظتی اقدامات اپنانے چاہیے اگر اس طرح کی سچویشن آ جائے تو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ
اگر آپ دیکھیں جو پرانے لوگ تھے اس وقت سائنس اتنا جو ہے نا ایڈوانس نہیں تھی، لیکن وہ لوگ ہم سے زیادہ سینسیبل تھے. اب دیکھیں کہ وہ پرانے جو قلعے بناتے تھے ان کے اندر ایک لکڑی لگاتے تھے. تو وہ میں اکثر سوچتا تھا یار اتنی اچھی بلڈنگ بنائی ہے تو اس میں انہوں نے لکڑی کیوں لگائی ہے؟ وہ لکڑی اس لیے لگائی ہے کہ وہ ایک ہماری جیو فزکس کے اندر ٹرم ہوتی ہے اکاسٹک امپیڈنس، کہ جیسے ایئر کے اندر آپ ویو جنریٹ کرتے ہیں تو سب سرفیس نہیں جاتی. ایسے ہی ہے. تو سب سرفیس جو ارتھ کوئک آتے ہیں تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جہاز جو اوپر فلائی کر رہا ہے اس کے اوپر جو ہے نا اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا ہو. تو وہ جو ہے نا کشمیر کے اندر لکڑی کے گھر بناتے تھے، اس کی دیواریں بھی لکڑی کی ہوتی تھی، چھت بھی ہوتی تھی. منگولیا کے اندر بھی جو ہے نا اسی طرح کی، میں نے ایک کورس کیا ہے یوگوسلاویا سے، تو منگولیا کی ایک خاتون آئی تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم بناتے ہیں اور وہ بھی گول بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اگر یہ 8-9 میگنیچیوڈ کا بھی ارتھ کوئک آئے تو اس کے اوپر ایفیکٹ نہیں ہوتا، ویو اس میں ٹرانسمٹ نہیں کرتی. اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم زمین دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی زمین کی پوزیشن کیا ہے، ہم اس کے اوپر ہیوی اسٹرکچر بنا لیتے ہیں. صحیح ہے. اب دنیا میں لوگ یہ کر رہے ہیں کہ اے سائزمک ڈیزائن بنا رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اس ایریے میں کتنی میگنیچیوڈ کا ارتھ کوئک آتا ہے، اسی حساب سے پھر اس کی جو ہے نا ڈیزائننگ کرتے ہیں اور اے سائزمک ڈیزائن بناتے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ زمین کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، پھر اس کے بعد اس کی نہ کوئی کسی سے کوئی مشورہ لیتے ہیں، جو کوئی جس کے پاس پیسے آ گئے اس نے جو ہے نا وہ بلڈنگ شروع کر دینی ہے. لیکن اس میں ضروری نہیں ہوتا ہے کہ جس طرح کے یہ ادارے ہوتے ہیں، جس طرح ریسکیو سینٹر ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو ادارے ہیں، ان میں وہ پروفیشنل لوگ بھرتی کیے جائیں، نہ کہ سفارشی کہ ایک آگ بجھانے والا یا بھرتی ہوا ہے لیکن اس کو آگ بجھانا نہیں آتی، کسی کو تیراکی نہیں آتی، تیرنا جانتا نہیں ہے تو وہ بھرتی ہو جاتے ہیں سفارشی. لیکن جب اس طرح کے آفات آتی ہیں تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پاک فوج کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اصل میں بالکل یو آر ویری رائٹ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں سفارشی کلچر جب بھی کسی بھی جگہ پہ ہوگا تو وہ وہاں پہ آپ کو کوالٹی نہیں ملے گی. یہاں پہ جب آپ آ جائیں، دیکھیں میں گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو جو ہے نا ہمیں اندازہ ہے کہ بہت زیادہ یہ چیز جو ہے نا پائی جاتی ہے. اسی لیے آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کے بجائے جو سوشل سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر ہے اس نے زیادہ اچھے سے وہ رسپانس اسی لیے کر رہا تھا. اس کی 2 وجوہات. ایک تو یہی کہ وہ آپ والی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ جو جس بندے کا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب اس کی سلیکشن بہت ضروری ہے. ادروائز اس کا بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ جس بندے نے کام کرنا ہے اس کو آتا ہی نہیں ہے. لیکن سیکنڈلی ایک اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے جو میں گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا، جو واقعی بہت ضروری ہے کہ دیکھیں آپ بندہ ہائر کر لیتے ہیں، آپ ڈپارٹمنٹ بلا لیتے ہیں، لیکن اس کو فلی ایکوپڈ نہیں کرتے. جب آپ دیکھیں جب وہ فلی ایکوپڈ ہوگا، اس کے پاس ایکوپمنٹ پورا ہوگا، اس کے ریسورسز جو ہیں نا وہ سارے اگر اس کے پاس ہوں گے اور وہ ٹرینڈ ہوگا تو پھر میرے خیال میں وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور زیادہ نقصان سے بچا جا سکتا ہے. آپ نقصان کو منیمائز کر سکتے ہیں. کسی بھی شعبے میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کا ویل ٹرینڈ اینڈ ویل ایکوپڈ ہونا بہت ضروری ہے. اور میں نے دیکھا ہے، ہم نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں بہت جگہ پہ کام کیا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے جتنے بھی امپلائیز جتنی بھی ٹیم ہے اس کی سیفٹی، اس کی ٹریننگز اور اس کے ایکوپمنٹ پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرتے تھے. اسی لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ بہت بہتر طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں. اور بالکل دیکھ لیں جیسے کہ ہماری آرمی الحمدللہ بہت ویل ایکوپڈ ہے اور اسی لیے ان کا جب بھی کوئی آپریشن آپ دیکھتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے انجام پاتا ہے. وہ ٹرینڈ بھی ہیں. اور پھر آپ جب پرائیویٹ سیکٹر میں آتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، تو وہاں پہ پھر فیلیئرز آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب چونکہ ٹائم بھی کم ہے، آپ جب 2005 کا زلزلہ آیا تو کلاس میں موجود تھے، وہ واقعہ اگر آپ تھوڑا ہمیں شیئر بھی کریں تاکہ وہ یاد بھی تازہ ہو جائے کہ آپ کی پوری کلاس کہا جاتا ہے کہ شہید ہو گئی تھی. دیکھیں ہماری جو جیولوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بہت سویرے ہماری کلاسز ہوتی تھی. تو 2 کلاسز تھی اس وقت ہماری جیولوجی کی، ایک میری کلاس تھی، ایک ڈاکٹر صابر صاحب کی کلاس تھی. تو میری کلاس میں یہ ہے کہ میں شروع سے اینڈ تک، میں اس وقت تقریباً 40 سال میری سروس ہو گئی ہے، تو میں بچوں کو کہتا تھا کہ آپ 5 منٹ کلاس شروع ہونے کے 5 منٹ کے اندر اندر آ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کلاس میں نہیں آ سکتے. اس لیے چونکہ اس کے بعد بچے کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں سے شروع کیا کیا کیا. تو کوئی 8 منٹ گزر گئے تھے تو 2-3 بچے آئے تو میں نے ان کو نکال دیا کلاس سے. تو جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلے تو پہلا جھٹکا آیا. یہ اس میں ویوز ہوتی ہے نا، جو پہلی آپ ویوز زلزلے کے ٹاپک پہ پڑھا رہے ہاں تھے. ٹاپک یہی ارتھ کوئک کے حوالے سے، اور ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ کچھ ہونے والا ہے. یہ ہمیں یہی